बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ले जी बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 2 जो है उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, इबादात। और इबादात में पहला है ज़कात के मुतालिक। तो ज़कात पहले भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन जहाँ पे ज़रा थोड़ा सा डिटेल में आएगा और इसमें उशर भी आएगा। तो इसको अगेन शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और MCQs के लिए पढ़ना जो है बड़ा ज़रूरी है। ये अक्सर हमारे बच्चों में ये चीज़ कम होती है कि हम रीडिंग कम करते हैं, हम डायरेक्ट सवालों पे चले जाते हैं। लेकिन रीडिंग करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो रीडिंग के अंदर से भी आ जाते हैं। सो देखें जी, रीडिंग पढ़ते हैं। ज़कात का लुग़वी मानी पाक होना है। लुग़वी मतलब मानी यही होता है, लुगत कहते हैं डिक्शनरी को। तो डिक्शनरी मानी क्या है, यानी ज़कात का जो लफ्ज़ है ना, ज़कात लफ्ज़ जो है उसका मीनिंग क्या होता है? पाक होना। ज़कात से मुराद वो महसूस माल है। ज़कात वो चीज़ है जो एक ख़ास माल है, पैसे हैं जो साल गुज़रने के बाद, एक साल गुज़रने के बाद, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक साल जब गुज़र जाता है तो उसके बाद निसाबे ज़कात में से, तो निसाबे ज़कात क्या होता है कि कौन सा माल है जिस पे पैसे लगने हैं, जिस पे ज़कात हमें अदा करनी है। ये भी आगे आएगा, निसाबे ज़कात कितना होता है। तो निसाबे ज़कात में से महसूस शरह, एक ख़ास शरह है, रेट है, जिसके हिसाब से उसके साथ मसारफ़े ज़कात को अदा किया जाता है। यानी उनको दिया जाता है जिनका देने का हुक्म है। किस किस को आप दे सकते हैं, किस किस जगह पर लगा सकते हैं, अभी ये सारी बातें आगे आएंगी। ज़कात अदा करने से इंसान के पास बाकी रह जाने वाला माल, जो पीछे हमारे पास रह गया, वो पाक हो जाता है। पाक तो अगर आपने वैसे भी हलाल तरीके से कमाया फिर भी पाक है, लेकिन ज़ाहिर है हम इंसान है ना, तो हमसे कहीं ना कहीं गलती ज़रूर हो जाती है। तो वो जो छोटी मोटी गलतियां हैं जिसकी वजह से माल में छोटी मोटी नापाकी भी आ जाती है, तो वो भी ख़त्म हो जाती है। और इसकी बरकत से इंसान बातनी बीमारियों, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो हमें वैसे नज़र आती हैं कि जी हमें बुखार हो गया, हमें ये हो गया, लेकिन कुछ बातनी बीमारियां जो हमारे अंदर हैं, ठीक है, मसलन बुखल वगैरह से पाक हो जाता है। बुखल कंजूसी को कहते हैं। तो ज़ाहिर है जब हम अपने पास से पैसे निकालेंगे तो हमें फ़ील होगा कि हम भाई ये काम कर सकते हैं, तो बुखल कंजूसी से हम बच सकते हैं। ज़कात के लाजम होने के लिए ज़रूरी है। अब ज़कात कब लाजम होती है वो अब बता रहे हैं कि इंसान को अक्ल होना चाहिए, अक्लमंद होना चाहिए, रैशनल जिसको हम कहते हैं ना वो इंग्लिश में, कि अक्लमंद हो, अपना अच्छा बुरा भला जो है वो सोच सकता हो। बालग होना चाहिए, 16 साल 18 साल उसकी उम्र हो जानी चाहिए। मुसलमान हो। ज़ाहिर है कि काफर या दूसरे मुशरिकीन पे तो नहीं लगती ना ज़कात, ज़कात तो मुसलमान ही देगा। और आज़ाद भी हो, गुलाम ना हो किसी का। तो ये पहले तो ये 3-4 बातें पूरी होनी ज़रूरी हैं। और उसके बाद ये है कि पूरा एक साल गुजर जाए, ठीक है, पूरे साल ऐसे माल का मालिक हो, वो खुद मालिक है ऐसे पैसे का जो मालिक कर्ज, यानी कर्ज और ज़रूरत है ज़िंदगी, आम जो ज़रूरत की चीज़ें हैं इंसान की, मसलन घर का सामान, खाना पीना, पहनना, उससे ज़ायद हो। ठीक है ना, एक आम चीज़ें हैं, जैसे मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल हमारी एक आम अब ज़रूरत बन गई है, उस पर ज़कात नहीं लग सकती। ठीक है, घर के पंखे हैं, घर का सामान है, कंप्यूटर मैंने ये रखा हुआ है, इन चीज़ों पे ज़कात नहीं लगती क्योंकि ये ज़रूरियात ज़िंदगी हैं। इनके अलावा है एक्स्ट्रा पैसे हैं जो हमने अलहदा से रखे हुए हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हमने अलहदा से रखी हुई हैं, ज़रूरत में नहीं आ रही, तो उन चीज़ों के ऊपर जो है वो ज़कात लगनी है। अब उसका नसाब अब आगे बताने लगे हैं कि कितनी चीज़ हो तो फिर जो है हमें ज़कात देनी है। 52.5 तोले चांदी और 7.5 तोले सोना। अब डिफरेंट चीज़ें हैं ना हमारे पास, कौन सी चीज़ है, चांदी रखी हुई है हमने या सोना रखा हुआ है या कुछ और चीज़ है, ठीक है ना। तो ये वो बता रहे हैं कि चांदी कितनी होनी चाहिए, 52.5 तोले, 52.5, ठीक है, उतनी, और 7.5 तोले, 7.5 तोले सोना होना चाहिए। चांदी और सोने का निसाब है जिस पर 2.5%, 2.5% होता है 2.5, यानी ऐसे करके 2.5, अब ये लिखना इसे मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे करके 2.5%, ठीक है, इसको 2.5% उर्दू में कहते हैं, और इसको 40वां हिस्सा भी कहते हैं। 2.5 ओवर 100, परसेंटेज है ना फीसद, इसका ओवर में 100 लगाएं तो 2.5 ओवर 100 कैलकुलेटर में अगर आप करेंगे ना तो 1/40 को देता है, 1/40, यानी 40वां हिस्सा। यानी अगर कोई चीज़ है ना तो उसके सारी चीज़ के 40 हिस्से बना दें आप, 1 2 3 4 पार्ट्स बना दें, 40 पार्ट्स बना दें, तो उनमें से एक पार्ट आपने उठा के ज़कात दे देनी होती है।
آپ اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو 2.5% یعنی 2.5% زکوٰۃ دیتے ہیں. جانوروں پر زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ کیا ہے کہ جی 5 اونٹ اگر ہوں آپ کے پاس پورا سال, ٹھیک ہے, 30 گائے ہوں اور 30 گائے اور بھینسیں اور 40 بکریاں, جن پر سال گزرنے کے بعد مقررہ شرح کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے. اس کے علاوہ نقدی اور مال تجارت, نقدی ہوتا ہے جو آپ کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور مال تجارت ہے, تجارت کا مال ہے لیکن وہ بھی پڑا ہوا ہے, یوز نہیں ہو رہا, پورا 1 سال پڑا رہا ہے, اور مال تجارت پر بھی 2.5% کی شرح سے سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے. تو یہ سارا ہو گیا نصاب کہ ہم نے کس کس چیز پہ کتنا کتنا دینا ہے. زکوٰۃ کی حیثیت نفلی صدقے کی نہیں ہے. اب یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یہ نفلی نہیں ہے. نفلی ہوتا ہے کہ دے دیا تو ٹھیک ہے, نہ دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, بلکہ یہ ایک فرض ہے. جیسے نماز فرض ہے اس طرح سے یہ زکوٰۃ بھی فرض ہے, یہ لازمی دینی ہے, جس کو ادا کرنا ہر صورت لازم ہے. زکوٰۃ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھی. اسلام میں زکوٰۃ 2 ہجری میں روزوں سے پہلے فرض ہوئی. 2 ہجری کس کو کہتے ہیں؟ جب 2 سال ہو گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے, مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی تھی, چلے گئے تھے. ٹھیک ہے, زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات یعنی ڈیفرنٹ پوائنٹس کے اوپر نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا ہے. جب بھی نماز کا بات ہوتی تھی زکوٰۃ لازمی ساتھ کہتے تھے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ, اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, ان کی پیروی کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے, انسانوں پر رحم کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. 5 چیزیں کون کون سی ہیں اسلام کی؟ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں, پہلے تو مسلمان بن جانا, ٹھیک ہے, گواہی دینا کہ بھئی اللہ تعالیٰ ایک ہے, اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی, اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں, نبی پر ایمان لانا, نماز قائم کرنا, زکوٰۃ دینا, حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. یہ موٹی موٹی بڑی بڑی باتیں ہیں جو ایک مسلمان کے لیے فرض ہوتی ہیں. خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنے عہد حکومت میں دیگر احکام اسلامی کے ساتھ نظام زکوٰۃ کا نفاذ بھی فرمایا. اب ظاہر ہے جب یہ ضروری ہے تو پھر ضروری میں پھر یہ گورنمنٹ نے اپنے ذمہ لے لیا کہ جو بھی گورنمنٹ ہوتی تھی, جیسے خلفائے راشدین ہیں, حضرت ابوبکر تھے, حضرت عمر تھے, تو جب یہ خلیفہ بنے تھے, بڑے بنے تھے اپنے قوم کے, تو انہوں نے پھر یہ خود ہی اپنے ذمہ لے لیا کہ ہم زکوٰۃ اکٹھی کریں گے اور وہ اکٹھی کر کے لوگوں میں جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ فرمایا کریں گے. اور جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جہاد کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, اللہ کی قسم میں ضرور ان کے ساتھ جنگ کروں گا جنہوں نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا کہ نماز تو چلو جی پڑھ لو فرض ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دینی ہم نے. وہ لوگ ایسا کہنا شروع ہو گئے تھے. تو کہہ رہے اللہ کی قسم اگر انہوں نے مجھ سے بکری کا ایک بچہ بھی روک لیا جسے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کیا کرتے تھے زکوٰۃ کے طور پر, ظاہر ہے تو میں ان کے نہ دینے پر ضرور ان سے لڑوں گا. یعنی اتنی امپورٹنٹ تھی. ظاہر فرض جو ہے تو فرض تو ہونی چاہیے, فرض کو چھوڑ دیں گے تو وہ تو پھر اسلام خراب ہو گیا نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ زکوٰۃ ادا کرنا ترک کر دیتے ہیں, نہیں دیتے, تو پھر کیا ہوتا ہے, تو آسمانوں سے بارش روک لی جاتی ہے, اور اگر جانور آپ ہمارے درمیان میں نہ ہوں تو پھر کبھی بارش نہ ہو. ٹھیک ہے, تو یہ صرف جانوروں کے ہونے کی وجہ سے پھر بارش ہو جاتی ہے, ورنہ اگر زکوٰۃ ترک کر دیں گے تو پھر آسمان سے بارش روک دی جائے گی. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے عشر. عشر کا لغوی معنی 10واں حصہ ہے. جیسے زکوٰۃ کا لغوی معنی پاک ہونا تھا تو عشر کا لغوی معنی 10واں حصہ ہوتا ہے. یعنی پھر یہیں سے سمجھ آ گئی کہ یہ 10واں حصہ ہے. وہاں پہ 40واں حصہ تھا, یہاں پہ 10th پارٹ ہے. دینی اصطلاح میں یہ زمینی پیداوار کی زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ تو ہے لیکن کس کی؟ زمین کی پیداوار کی. زمین سے جو ہم حاصل کرتے ہیں, فصلیں بوتے ہیں, ٹھیک ہے, چاول ہے, گندم ہے, یہ دونوں بڑی فصلیں ہیں, تو یہ ہم جب اگاتے ہیں تو اس پہ پھر ہمیں زکوٰۃ دینی ہے 10واں حصہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو. یعنی جب کٹائی کر لی ہے, دانے آگے ہیں, تو وہ پھر ادا کر دو اس میں سے. اچھا, اس میں بھی 2 چیزیں ہیں. دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے جو زمین بارش یا چشموں سے سیراب ہو, ٹھیک ہے, جیسے ہمارے یہاں نہریں ہیں, تو نہر کے پانی سے سیراب ہو تو ان پر عشر یعنی پیداوار کا 10واں حصہ ہے. یعنی آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ وہ زمین جو آپ فریلی کر رہے ہیں,
ٹھیک ہے، اس کو پانی، کیونکہ دیکھیں فصل کے لیے پانی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اور پانی کے اوپر ہی خرچہ زیادہ آتا ہے. اگر آپ ٹیوب ویل وغیرہ سے پانی نکال رہے ہیں تو بہت خرچہ آتا ہے. تو اس لیے اگر آپ کو پانی فری مل رہا ہے، بارش ہو گئی ہے، چشموں سے آ گیا پانی، نہروں سے لے لیا پانی، تو فری پانی مل گیا ہے، تو پھر آپ نے کتنا ادا کرنا ہے؟ 10%. اور جس زمین کو کنویں کے پانی سے یا مصنوعی طریقے سے، جیسے آج کل ٹیوب ویل ہے، تو مصنوعی طریقے سے سیراب کیا جائے تو مطلب یہ کہ وہاں آپ کو پیسے لگانے پڑتے ہیں اس پہ، تو اس پر نصف عشر یعنی پیداوار کا 20واں حصہ یعنی کہ 5%، وہ 10% ہے، یہ 5% ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. لیکن 5% کو بھی یہی ہے، 5/100 کریں گے نا تو وہ 1/20 بن جاتا ہے، تو 20واں حصہ ایسے آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. جیسے زکوٰۃ کو ہم نے کہا تھا 40واں حصہ، 1/40 بن جاتا ہے، وہ 2.5/100، یہ 5/100 ہے تو یہ 20واں حصہ بنے گا. سرکاری ٹیکس وغیرہ ادا کرنے سے عشر ادا نہیں ہوتا، کیونکہ گورنمنٹ کے جو ٹیکسز ہیں وہ علاوہ ہے اس سے. یہ تو مذہب کہہ رہا ہے نا کہ آپ نے ایسا کرنا ہے، تو عشر یہ اس کے علاوہ ہے. عشر بھی زکوٰۃ کی طرح ہی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے اور عشر زمینی پیداوار کا. زکوٰۃ کی ادائی کے لیے مال یا سامان وغیرہ پر سال کا گزرنا فرض ہے، جبکہ عشر میں سال گزرنا ضروری نہیں، کیونکہ جب بھی فصل ہو گئی آپ نے وہ پے کر دینا. اگر سال میں 2 دفعہ فصل ہم لے رہے ہیں، جیسے یہ گندم اور چاول 2 دفعہ ہم لیتے ہیں فصل، تو دونوں دفعہ ہمیں جو ہے وہ عشر ادا کرنا ہے جب بھی فصل آ گئی. آگے چلیں جی، اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ کی وہی حیثیت حاصل ہے جو انسانی جسم میں روح کو حاصل ہے. کیونکہ دیکھیں زکوٰۃ کا ہونے سے کیا ہوگا، زکوٰۃ جب آپ گورنمنٹ لے گی یا خود ہی انسان جو ہے اپنے پیسوں میں سے، اگر 1,00,000 روپیہ اس کے پاس ہے تو اس میں سے اس نے 2,500 جو ہے وہ نکال دینا ہے، اور وہ نکال کے غریبوں کو دینا ہے. تو جو غریب جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کے پاس پیسے آئیں گے، ان کو استعمال کرے گا، تو دولت کی جو گردش ہے وہ پورے آپ کے ملک میں جو ہے وہ پراپر چلتی رہے گی. دولت چند لوگوں تک نہیں رہے گی، غریبوں تک بھی جائے گی، اور آٹومیٹکلی جو ہے غریب کا بھلا ہونا شروع ہو جائے گا. صدقے زکوٰۃ کی، اس کا صدقے کی اتنی ضرورت ہی نہیں پڑے گی جب آپ کا زکوٰۃ کا نظام بڑا اچھا چل رہا ہے تو. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی اچھی چیز ہے اگر ہر بندہ زکوٰۃ دے. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں شاید وہ تھا کہ لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے نکلتے تھے اور لینے والا کوئی نہیں تھا ہوتا. اتنا اچھا وہ نظام بن گیا ہوا تھا کہ لوگ، غریب لوگ جو ہیں وہ بھی بہتر ہونے شروع ہو گئے تھے. تو دیکھیں یہ لکھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ سے غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ ہوتا ہے اور فلاحی معاشرہ تشکیل پاتا ہے. فلاحی معاشرہ وہی ہے کہ جس میں جو عام لوگ ہیں، جو نچلے طبقے کے غریب لوگ ہیں، وہ بھی اوپر آتے ہیں. دولت گردش میں رہتی ہے، یعنی کہ پیسہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. یہ نہیں کہ امیر ایک بندہ ہے تو اس نے پیسہ بس اپنے پاس ہی رکھ چھوڑا ہوا ہے، اس کو استعمال ہی نہیں کر رہا. تو اس کو کہتے ہیں دولت گردش میں ہونا، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جانا، اس سے اگلے ہاتھ میں جانا پیسوں کا. اس کو گردش دولت کہتے ہیں، جس کی وجہ سے دولت کی تقسیم جو ہے منصفانہ ہو جاتی ہے، بہتر ہو جاتی ہے، غریبوں کے پاس بھی دولت آ جاتی ہے. نتیجتاً جرائم اور ظلم کے ہاتھ میں مدد ملتی ہے. اب ایک غریب بندہ ہے تو وہ بیچارہ کیا کرے گا، کھانے کے لیے وہ چوریاں کرنا شروع کر دیتا ہے، تو جرائم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. گداگری بھی رک جاتی ہے، جب عام پیسے اس کو مل رہے ہیں تو اس کو کیا ضرورت ہے مانگنے کی. دولت صرف چند ہاتھوں میں محدود نہیں رہتی. زکوٰۃ ادا ہونے سے طبقاتی تقسیم یہی ہے کہ جی ایک بندہ امیر ہے، ایک بندہ غریب ہے، تو یہ طبقے بن جاتے ہیں کہ امیروں کا طبقہ علیحدہ ہو گیا، مڈل کلاس علیحدہ ہوگی، جو بہت غریب ہیں وہ علیحدہ ہو گئے. تو یہ تقسیم جو ہے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ تقسیم پرابلم کرتی ہے سوسائٹی کے لیے. پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی مملکت بنانے کے لیے نظام زکوٰۃ کو مؤثر بنانا ضروری ہے تاکہ معاشی عدل قائم ہو اور اس نظام کی برکات بھی حاصل ہو. چلیں جی ایکسرسائز کرتے ہیں. پہلا جو سوال ہے آلویز MCQs ہوتے ہیں، درست جواب کا انتخاب کرنا ہے. پہلا پوائنٹ ہے دین اسلام میں زکوٰۃ کی حیثیت کیا ہے؟ تو وہ فرض کی ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے کن لوگوں کے خلاف اعلان جنگ فرمایا؟ ظاہر ہے زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے متعلق. حدیث نبوی کے مطابق اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک لیتا ہے، کب؟ زکوٰۃ نہ دینے سے. اوکے، زمینی پیداوار کی جو زکوٰۃ ہے اس کو نام کیا ہے اس کا؟ وہ کیا ہے جی؟ عشر ہے. زکوٰۃ کا نظام رائج ہونے سے کس چیز کا خاتمہ ہو رہا ہے؟ گداگری کا. ٹھیک ہے، لوگ مانگنا کم کر دیں گے. پھر اس کے بعد یہ مختصر سوال ہیں 5 اور ایک لانگ کویسچن ہے، تو ان کا آنسر جو ہے یہ ڈھونڈتے ہیں اوپر. یہاں میں نے لکھے ہوئے ہوں گے، یہ دیکھیں یہاں پہ. پہلا سوال کیا تھا؟ زکوٰۃ کا معنی اور مفہوم بتائیں.
تو اس کے لیے میرا خیال ہے بہتر ہے کہ آپ یہ جو پہلا پیراگراف ہے نا 2.5 لائنیں یہ سارے کا سارا کر لیں. ٹھیک ہے, زکوٰۃ کا لغوی معنی پاک ہونا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک. یہ پہلا کویشچن ہو جائے گا. دوسرا کویشچن کیا ہے جی, نقدی اور مال تجارت پر زکوٰۃ کی شرح تحریر کرے. تو وہ یہاں لکھا ہوا ہے شرح تو وہی ہے جو 2.5% ہے. تو یہ دیکھیں یہ ایک لائن بنتی ہے, نقدی اور مال تجارت پر بھی 2.5% کی شرح سے سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے. تو یہ لائن لکھیں گے تو یہ ہمارا کویشچن نمبر 2 ہو جائے گا. کویشچن نمبر 3 ہے, حضرت ابوبکر صدیق نے زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا. تو وہ وہی تھا جو انہوں نے کہا تھا میں جنگ کروں گا. یہ تو یہ ادھر سے کہ جب سیدنا ابوبکر صدیق کے دور مبارک میں ادھر سے لے کے تو نہ دینے پر ضرور ان سے لڑوں گا یہاں تک. اگر آپ کو زیادہ لگتا ہے تو پھر خالی یہ 2 لائنیں ہی لکھ لیں کہ اللہ کی قسم میں ضرور ان کے ساتھ جنگ کروں گا. ٹھیک ہے, اس کے پیچھے لکھ لیں حضرت ابوبکر صدیق نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم میں ضرور کے ساتھ, ایسے کر کے ایک 2 لائنیں آپ کی یہ بن جائیں گی. تو یہ بڑا اچھا بن جائے گا. تو میرے خیال میں یہی 2 لائنیں کریں زیادہ بہتر ہے. کویشچن نمبر 3 کا آنسر. 4 میں کہتا ہے جی زمینی پیداوار پر عشر کی شرح کیا ہے. تو وہ ظاہر ہے وہ 10% تھی اور 5% تھی. یہ 2 لائنیں ٹھیک ہے, اس میں وہ 10% کا بھی بتا رہے ہیں اور 5% کا بھی بتا رہے ہیں. تو یہ جو کویشچن نمبر 4 ہے یہاں سے جو زمین بارش یا چشموں سے سراب ہو ادھر سے لے کے پیداوار کا 20واں یعنی کہ 5% حصہ ہے. تو یہ 2 لائنیں آپ نے کویشچن نمبر 4 کے لیے کرنی ہے. کویشچن نمبر 5 کہتے ہیں جی زکوٰۃ اور عشر میں فرق بتائیں. اب وہ فرق جو ہے نا یہ اینڈ پہ ہے, یہ آخری 2.5 لائنیں یہاں سے لے کے یہاں تک. ٹھیک ہے, یہ آپ کا کویشچن نمبر 5 ہو جاتا ہے. یہاں سے کریں یہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, اس میں وہ اس نے فرق بتایا ہوا سارا. تو یہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد ایک لانگ ہے کہ زکوٰۃ اور عشر پر تفصیلی نوٹ لکھیں. تو اب چونکہ زکوٰۃ پہ بھی لکھنا ہے اور عشر پہ بھی لکھنا ہے تو زکوٰۃ کے بھی جو شروع کے پوائنٹس ہیں وہ آپ لے لیں. مثلا یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے نا زکوٰۃ, تو ادھر سے لے کے تو میرے خیال میں یہ جو نقدی یہاں تک جو ہے نا یہ ادھر تک, کیونکہ اتنا انف ہے, کیونکہ اتنا ہی مٹیریل آپ نے عشر کا بھی لکھنا ہے. تو زکوٰۃ کا یہ اتنا مٹیریل لکھ کے ٹھیک ہے 1 2 3 پہلے 3 پیراگراف ٹھیک ہے, اور وہ بھی چھوٹے ہیں کوئی زیادہ بڑے نہیں ہیں. اور اس کے بعد جب عشر پہ آتے ہیں تو عشر کا بھی سٹارٹنگ کا یہاں سے, عشر تو ہر سارا ہی کریں نا کیونکہ عشر میں تو اور زیادہ ہے ہی نہیں ہے مٹیریل. ٹھیک ہے, تو عشر کا یہ سارا لکھ لیں اور زکوٰۃ کا وہ شروع کے 3 ان کو لکھ لیں. تو یہ آپ کا پراپر لانگ بن جاتا ہے. چلیں جی, ہو گیا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا. اوکے, پھر اللہ حافظ.